दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जनाब, ईरान की जानिब से कुवैत के ऊपर एक और हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को फायर किया गया है, जिसके नतीजे में कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इन हमले से बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। उसका डिपार्चर लाउंज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और वहाँ पर मौजूद मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने और एक शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक खुद कुवैती हुक्काम की जानिब से सामने आई है। इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट के 4 ममालिक के लिए जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो तातुल का शिकार हुआ है। कुवैत ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर तरह के एयर ऑपरेशन के लिए बंद करते हुए अपनी फ़ज़ाई हदूद को भी किसी तरह की एयर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और ये अहकामात ता हुक्म सानी जारी रहेंगे। इसके साथ साथ कुवैत की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है, जिसमें ईरान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया गया है और कुवैत की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ईरान की जानिब से फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक्स और ड्रोन्स अटैक्स को वहशियाना और मुसलसल हमलों से ताबीर करते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की गई है और कहा गया है कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कि ताज़ा हमलों का आगाज़ बुध की अलग सुबह हुआ, जिसमें एक मरतबा फिर सिविल और अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसमें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। बयान के मुताबिक इन हमलों में एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अहम तनसीबात बशमूल सफारती मिशंस को भी नुकसान पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि ईरान की जानिब से ये जो मुबैना अटैक है इसमें ना सिर्फ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल्कि कुवैत के अंदर मौजूद जो सफारती मिशंस हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और दीगर ममालिक के, उसको भी मुमकिना तौर पर ईरानी ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि कुवैत ईरान के खुले और जारहाना हमलों को कतई तौर पर मुस्तरद करता है, क्योंकि ये इक़दामात ख़ित्ते में कशीदगी और तनाव में इजाफ़े का सबब हैं। बयान में कहा गया है कि जनाब कुवैत अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए हर तरह के इक़दामात उठाएगा, क्योंकि शहरियों और रिहायशियों का तहफ़्फ़ुज़ कुवैत के लिए एक रेड लाइन है जिसे किसी भी सूरत किसी को भी अबूर नहीं करने दिया जाएगा। और कहा गया है कि इस तरह के हमले कुवैत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कुवैत की जानिब से ईरान को एक बड़ी वार्निंग दी गई है। ये जो कुवैती वज़ारत ख़ारजा का बयान है, इसके रद्द अमल में ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि अबनाए हुर्मुज़ में एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले और जज़ीरा कुशम में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाए जाने की शदीद मज़म्मत की जाती है। बयान के मुताबिक ये हमले बुध को सुबह किए गए, जिनकी मनसूबा बंदी और की जाने वाली कार्रवाई खित्ते के 2 ममालिक से की गई थी। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इन कार्रवाइयों को 10 अप्रैल को तय पाने वाले जंग बंदी के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इससे कुवैत और बहरीन की क़यादत पर बराह रास्त और वाज़े ज़िम्मेदारी आयद होती है। कोई भी मुल्क जो जारे अनासर को अपनी सरज़मीन, समुद्री और फ़ज़ाई हदूद या अपने इलाकों में वाक़े अड्डों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा ईरान के ख़िलाफ़, ईरान उसे उन ममालिक की अपने ख़िलाफ़ जारहियत के मुतरादफ़ समझेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इस बात का इजहार भी किया है कि असल मुकाम यानी जहां से ये हमले किए गए हैं, ईरान उनको निशाना बनाने का हक महफूज रखता है। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये इनफैक्ट इस जानिब इशारा कर रही है कि ये जो सूरत हाल है ये एक मरतबा फिर एक संगीन रुख इख्तियार कर रही है। और इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी की जो मुसलसल कोशिशें हैं वो अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो सकी। ईरान का इस हवाले से आज कौन सा संगीन कदम सामने आया है, और इसके साथ साथ ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अमेरिका इसराइल को पट्टा डालने में क्यों नाकाम रहा है। इस सारी सूरत हाल और इसके मुमकिना असरात जो कि आज दिन के आगाज़ से पैदा हुए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अहम बात यह है
کہ یہ جو آج دن کی کاروائی تھی اس میں ایک جانب ایران پر اٹیک ہوا، ایران نے اس کے بعد کویت پر اٹیک کیا، اور پھر اٹیک کی ایک دوسری لہر بھی کی گئی جس میں بیلسٹک اور ڈرونز نے سفارتی مشنز اور کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ اچھا، اس کاروائی کے بعد ایران نے یہ جو بیک چینل یا ثالثوں کے ذریعے جو گفتگو ہو رہی تھی، جو پیغامات کا تبادلہ ہو رہا تھا، جس کا انکشاف امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا تھا، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ حملوں کے باوجود بھی ایران کے ساتھ بیک چینل کے اوپر بات چیت جاری ہے۔ ایران نے آج واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آج دن کی کاروائی کے بعد جو اٹیک کشم پر اور ایران کے آئل ٹینکر پر حملوں کی صورت میں سامنے آیا ہے، اس کے رد عمل میں ایران نے بیک چینل پر امریکہ کے ساتھ ہر طرح کے رابطوں کو ختم کر دیا ہے۔ ایران اب کسی بھی پیغام کا کوئی جواب نہیں دے گا، اور ایران کے پاس اس وقت جو امریکی نئی تجاویز آئی تھی جنگ بندی کے لیے، ایران نے اس کا جواب نہ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور شرط عائد کر دی ہے کہ امریکہ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کرے اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کو روکے۔ یہ دو اقدام جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک ایران بیک چینل یا فرنٹ چینل کسی بھی صورت کسی بھی مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہوگا۔ ایران کے میڈیا نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ بھی کیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی نے 6 ریجنل ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو ہے وہ بھی کی ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کانورسیشن کی تصدیق سامنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قطری اور پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ان کی جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہے، جس میں ممکنہ طور پر ایران نے اپنے اس نئے فیصلے سے ان وزرائے خارجہ کو آگاہ کیا ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انفیکٹ ایران نے اب ذہنی طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی آڑ میں اسرائیل کو لبنان پر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس، اس کے اوپر حملوں کی کھلی چھٹی دے رہا ہے، اور یہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایران نے مذاکرات کے دروازے کو ایک مرتبہ بند کر کے اس بات کا واضح اشارہ دے دیا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے، اور جنگ کے لیے تیار ہونے کو ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر کیے جانے والے حملوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ جناب ایران اب اس سمت میں گامزن ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ سوال اب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مرتبہ خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو لاسٹ وزٹ کیا تھا تہران کا، اس میں کافی حد تک آئس بریک بھی ہوئی تھی، اور ایران نے اپنی سٹیٹڈ پوزیشن پر بڑی واضح لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فریم ورک جو پاکستان کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ ایران نے اپنی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد اس فریم ورک کی منظوری دے دی تھی، جبکہ امریکہ نے اس فریم ورک کی ابھی تک منظوری نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ایران نہیں تھا بلکہ امریکہ تھا، اور امریکہ ایران سے مسلسل ڈو مور کا مطالبہ کر رہا تھا، اور وہ واضح طور پر یہ جو فریم ورک تھا اس میں اس بات کو لکھوانا چاہتا تھا ایران سے کہ ایران اپنا ہائیلی انریچڈ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے گا، جس کا ایران واضح طور پر اظہار کر چکا ہے کہ وہ اپنے ہائیلی انریچڈ یورینیم کو کسی بھی صورت کسی تیسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ بات طے ہے۔ ایران نے کہا کہ یہ انریچڈ یورینیم ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا یہ جو ایک قومی اثاثہ ہے، اور ہم اس کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ ایک ڈیڈ لاک کا پوائنٹ تھا۔ دوسرا جو جنگ بندی تھی وہ ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ بھی تھی، یعنی حوتیز کے ساتھ بھی تھی، حزب اللہ کے ساتھ بھی تھی، اور حماس کے ساتھ بھی تھی، جبکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس فریم ورک پر دستخط نہ کرنے کے نتیجہ یہ نکلا کہ
اسرائیل نے لیبنان کے اوپر خوفناک بمباری آج بھی جو ہے وہ لیبنان پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بیروت جو کہ لیبنان کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ایک گاڑی کے اوپر اسرائیل نے ڈرون اٹیک کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیروت کے مختلف مضافاتی علاقوں پر بھی اسرائیلی ایئر فورس کی جانب سے اٹیکس کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 7 افراد کے جان بحق ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ہارش ورڈز کا تبادلہ ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان ہوا تھا، جو کہ ایک سورس نے رپورٹ کیا تھا، وہ اسرائیل کے اوپر کسی طرح کا اثر نہیں ڈال سکا، اور اسرائیل کو بھی بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس کی جو لابی ہے وہ اس حد تک سٹرونگ ہے کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دے گی، اور اس بات کا اسرائیل بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے لیبنان کے اندر نہ صرف حملے جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ اس کی جو زمینی فوج ہے وہ اپنی پیش قدمی بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور اسرائیل نے جو لبنانی علاقے جہاں تک وہ داخل ہو چکے ہیں اس سے واپس نہ آنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو یہ انفیکٹ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ جو پیس پروسیس ہے اس کے اندر۔ امریکہ جو ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل اس کے تابع ہونے کی بجائے امریکہ اس وقت اسرائیل کے تابع ہے، اور اسرائیل کے ہاتھوں امریکہ ایک کٹ پتلی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو میکسیمم پریشر کی اسٹریٹجی ایران کے حوالے سے اڈاپٹ کر رہا تھا، آج صبح اور اس کے بعد صبح کو 11-12 بجے یہ جو دوسری کارروائی کی گئی ہے ایران کی جانب سے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ جو میکسیمم پریشر کی پالیسی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اڈاپٹ کی گئی تھی، یہ بیک فائر کر گئی ہے۔ ایران نے اب اس میکسیمم پریشر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اسرائیلی حملے رکیں گے اور نہ ہی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہوگی۔ یہ جو دونوں ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ایران نے بیک چینل یا فرنٹ چینل مذاکرات سے مشروط کر دیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ایک حقیقی ڈیڈ لاک سامنے آ چکا ہے، اور اس ڈیڈ لاک کا جو خاتمہ ہے وہ یا تو اس صورت میں ہوگا کہ دونوں فریقین ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اپنے موقف سے اور ڈپلومیسی کو دوبارہ چانس دیں، جس کے بظاہر اس وقت امکانات نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ دوبارہ حملے شروع ہوں، دوبارہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کیے جائیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو سارے کا سارا کرائسس ہے، یہ جس طرح بحرین اور کویت پر اٹیک ہوا ہے اسی طریقے سے اٹیکس ہوں، اور پھر ڈپلومیسی کے لیے راستہ بنے، کیونکہ جنگ کا اختتام مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ جنگ جاری رہے گی تو برسوں جاری رہے گی، لیکن جنگ نے اگر ختم ہونا ہے تو اس نے مذاکرات کی میز پر ہی ہونا ہے۔ یہ دونوں فریق اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اپنے لیے مذاکرات کی میز پر زیادہ گنجائش حاصل کرنے کے لیے یہ جو کشیدگی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر جنگ کی جانب آگے بڑھا ہے، اور خاص طور پر کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج کے اوپر کیے جانے والے حملے یہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب ایسکیلیشن ہوگی، ڈی ایسکیلیشن کے امکانات نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی دن کا آغاز ہوگا امریکہ میں، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر آ کر کوئی نیا شگوفہ چھوڑیں گے، اور مجھے اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آج اگر یہ جو بیک چینل ہے یہ دوبارہ فعال نہ ہوا تو پھر آج رات کو پاکستانی وقت کے مطابق مڈ نائٹ پہ امکان یہ پایا جا رہا ہے کہ امریکہ فل فلیج اٹیک کرے گا ایران کے اوپر، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو ارریورسیبل ہوگی، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک پر اگر ایران نے حملہ کر دیا تو پھر یہ ارریورسیبل سچویشن بن جائے گی، کیونکہ اس کے نتیجے میں دنیا جو کہ اس وقت ایک بڑے میلٹ ڈاؤن کے دہانے پر کھڑی ہے، وہ اس ایسی دلدل میں گر جائے گی جہاں سے اس کو
10-15 سال لگیں گے اس دلدل سے باہر آنے پر، اور دنیا یقینی طور پر اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ویسی نہیں ہوگی جیسے 28 فروری کو اس جنگ کے آغاز سے پہلے تھی۔ تو صورتحال گمبھیر ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس گمبھیر صورتحال کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے، آپ اس کو جو بھی سمجھیں، وہ اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں، جہاں پر مڈل ایسٹ کے، میں صرف ایران امریکہ یا ایران اسرائیل کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس بات کا واضح طور پر تعین ہوگا کہ مڈل ایسٹ کا مستقبل کیا ہے، اور اگر جنگ ہے تو پھر یہ ہم سب کے لیے ایک ایسی الارمنگ سچویشن ہے جس کے نتائج میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی ہوگا۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔